अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रम के हवाले से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसनैन का जिक्र आज होगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूलल्लाह, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इसी तरह हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में कुछ लपेटे हुए हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, आपकी चादर के नीचे क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का सा खोल के दिखाया और फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये दोनों हजरात बैठे हुए खेल रहे थे। तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत के बाद उनका तारुफ करवाते चलूं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बड़े साहबजादे, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा के नवासे हैं। जब आप रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, निस्फ रमजान सन 3 हिजरी में पैदा हुए, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनका नाम हरब रखा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम तब्दील करके हसन रख दिया। यह ऐसा नाम था कि तारीख में इससे पहले दुनिया में किसी का नाम नहीं रखा गया। इसी तरह हजरत हुसैन का भी हुआ। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों नामों को लोगों की सोच और फिक्र से, उनके जहन से मख्फी कर रखा था कि किसी के जहन में यह नाम भी ना आए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को रेहानतुन नबी और शबीहुन नबी जैसे अलकाब से नवाजा गया। रेहानतुन नबी का मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल, और शबीहुन नबी इस वजह से कहा जाता कि सर से लेकर सीने तक हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, और सीने से लेकर नीचे तक अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के मुशाबे थे। आप रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बहुत पाई है। रफ्ता रफ्ता बड़े होते हैं। जब हजरत अली करमल्लाहु वजहू शहीद होते हैं तो अब खिलाफत का मसला आता है। तो लोगों ने हजरत हसन को सामने देखा तो हजरत हसन ने, ताकि उम्मत इख्तिलाफ में न पड़ जाए, इंतशार में न पड़ जाए, इस वजह से वो आगे बढ़े और मनसब खिलाफत को संभाल लिया। हालांकि ये चाहते नहीं थे, और 5-6 महीने तकरीबन ऐसे रहे। उसके बाद हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ चल ही रहा था। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु उनसे जा मिले और सुलह कर ली, जिसकी पेशन गोई जनाब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही की थी। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा बेटा है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों को एक जगह इकट्ठा कर दे और इसको सुलह का सबब बनाए। जब सुलह हो गई और खिलाफत हजरत अमीर माविया के हाथ चली गई, तो हजरत हसनैन ने वहां रहना मुनासिब नहीं समझा और सोचा कि मदीनतुर रसूल में जाके क़याम किया जाए। तो वहां से रवाना हो गए, और मदीने के क़याम के दरमियान ही हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को कई बार शरपसंदों ने जहर दिया। जब आखिर बार दिया तो इतना सख्त जहर था कि तबीब कहता है कि अंदर से आंतें कट गई हैं और बार बार उन्हें
قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا اور اسی مرض میں تقریباً 40 دن رہے. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. تو علماء نے کہا ہے کہ زہر دینے کی وجہ سے چونکہ وفات ہوئی، اس وجہ سے وہ بھی شہید ہوئے. 46 سال کی عمر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت سعد بن عاص جو مدینہ منورہ کے فی الوقت گورنر تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پہلو میں انہیں دفن کیا گیا. دوسرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے تقریباً 11 مہینے چھوٹے، 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام پھر حرب رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے حضرت حسین رکھ دیا. آپ رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے سے لے کر نیچے تک پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے اور سینے سے اوپر یعنی چہرہ وغیرہ حضرت علی کے مشابہ تھا. آپ رضی اللہ عنہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد مدینے آ جاتے ہیں. ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ دنوں کے بعد نیک نیتی کی بنیاد پہ اور خیر خواہی کی بنیاد پہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ وصیتیں بھی کی. اور اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ دیکھو، مجھے امید ہے کہ اہل عراق تمہارے سامنے حضرت حسین کو پیش کریں گے، حضرت حسین کو تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے. اگر ایسا ہو تو یاد رکھنا کہ ان سے ہماری قریبی رشتہ داری ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے انتہا قربت اور رشتہ داری ہے، اس لیے اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا. لیکن جب وہ موقع آتا ہے تو یزید ان سب وصیتوں کو بھول جاتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے اسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے تو اہل کوفہ یکے بعد دیگرے تقریباً 50 خطوط بھیجتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے اور ہم اپنا خلیفہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ امت کے لیے خیر خواہی کا وقت ہوگا، یہ امت کو نااہل خلیفہ سے بچانے کا، اور امت کو اس وقت ہماری ضرورت ہے. یہ سوچتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قدم آگے بڑھتا ہے. پھر اکثر صحابہ منع کرتے ہیں کہ مت جائیے مت جائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کئی بار ان کو روکا کہ مت جائیے، اہل کوفہ وفادار نہیں ہے، وہ وعدہ شکن ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہ کر لے کہ آپ کیوں نہیں گئے جب امت آپ کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، آپ کو بلا رہی تھی. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ حالات کا جائزہ لے، کیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہاں جا کر دیکھا تو ماحول سازگار تھا. پھر لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تسلی دلائی کہ ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں اور وہ آ جائیں. تو انہوں نے خط بھیج دیے کہ آپ آ جائیں، ماحول سازگار ہے، لوگ تیار ہیں. ادھر جیسے ہی یزید کو پتا چلتا ہے کہ حضرت حسین آنے والے ہیں تو یزید نے اپنا قاصد بھیج کے اور تقریر کروائی اور تمام لوگوں کو اس بات کی دھمکی دی کہ جو بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ بہت سخت کارروائی ہوگی، اور بہت ڈرایا دھمکایا. اور اسی ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے اہل کوفہ بیٹھ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیے. ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ اس طرح کا ماحول بگڑ رہا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت حسین سے منع کر دیا جائے اور ہم خود چلے جا رہے ہیں.
لیکن ابن زیاد نے ان کو جانے نہیں دیا اور کہا کہ آپ یہاں سے جا نہیں سکتے، اور ان کو وہیں گھیر لیا، یہاں تک کہ علاقے کی زمین حضرت مسلم بن عقیل پر تنگ ہو گئی، کوئی اپنے گھر پناہ نہیں دیتا۔ سب سے پہلے شریک بن آور کے گھر تھے، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر جاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی ہوتے ہیں، ان دونوں کو معصوموں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر چل چکا رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماحول سازگار ہے، سب لوگ ہماری بیعت کرنے کو تیار ہیں، تو وہ اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی لے کے آتے ہیں کہ ہم وہیں رہیں گے سب کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماحول کچھ اور ہو چکا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ماحول جیسا بتایا گیا تھا اس کے بالکل برعکس ہے اور کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو عمر بن سعد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ابن زیاد سے کہہ دو کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں ہمیں جانے دے، دوسری شرط یہ کہ ہمیں یزید سے ڈائریکٹ ملنے دیں، ہم ان سے خود بات کر لیں گے، پھر وہاں جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا، اور تیسری شرط یہ مسلمانوں کی کسی سرحد میں ہمیں داخل کر دیں، یعنی کسی بغل والے ملک میں ہمیں داخل کر دیں۔ عمر بن سعد کو یہ رائے اچھی لگتی ہے، وہ جاتے ہیں اور ابن زیاد کو بتاتا ہے، ابن زیاد کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، شرط منظور ہے، لیکن اسی وقت کمبخت شمر جو دوسرا کمانڈر رہتا ہے وہ آ جاتا ہے اور فوراً وہ کہتا ہے کہ آپ حضرت حسین کو اس بات پر مجبور کریں کہ پہلے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور یہ انتہائی ذلت آمیز بات رہتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذلت کی زندگی سے بہتر موت ہے، اور ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں، ہمیں اگر بیعت کرنی بھی ہوگی تو ہم یزید پر بیعت کریں گے، پہلے ہمیں یزید سے ملاقات تو کرنے دو۔ لیکن وہ اس بات پر تیار نہیں ہوتا ہے، اور عمر بن سعد کو شمر کے ہاتھوں ابن زیاد کا خط جاتا ہے کہ اگر یہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو انہیں جنگ پہ مجبور کرو اور انہیں قتل کر ڈالو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد شمر 9 محرم کو پہنچ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں انہیں ہلکی سی اونگ آئی، اونگ کے بعد آواز کے ساتھ آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ وہاں ان کی ہمشیرہ حضرت زینب نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے کہا انکا تروح الینا، کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو، آج شام ہمارے پاس آؤ گے۔ تو حضرت زینب رو پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت تسلی دی، اور اس کے بعد کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور بہت ساری تسلی کی بات کہی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے شمر سے کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے کچھ مشورہ کرنا ہے، اس وجہ سے آج مجھے مہلت دو۔ عمر بن سعد نے اس کو قبول کر لیا اور انہیں 1 دن کی مہلت دے دی گئی، اور یہ لوگ لوٹ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرا آخری دن ہے، اب جس کو رہنا ہو رہو اور جسے جانا ہو چلے جاؤ۔ 72 لوگ تھے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد رات بھر تہجد اور استغفار میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی لشکر آ جاتا ہے، اور ادھر 72 لوگ، 32 سوار تھے اور 40
پیدل تھے۔ تقریر کے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی بہن حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ کوبی نہ کرنا، اس قسم کا غم نہ منانا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ سے پہلے دشمنوں کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ میں اور میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور بھی بہت ساری باتیں کہیں۔ اس کے بعد زہیر بن قیس آئے، انہوں نے تقریر کی۔ رفتہ رفتہ جب شمر نے دیکھا کہ تقریر کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا اور لوگ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، تو شمر نے اچانک ایک تیر چلائی۔ اس کے بعد پھر پورے لشکر نے بوچھار کر دی۔ بالآخر ظہر کا وقت ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے رہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ ان ظالموں میں سے ایک کی آواز آتی ہے کہ کیا تمہاری نماز بھی قبول ہوگی؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے، کیا تمہاری نماز قبول ہو سکتی ہے اور اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی نماز قبول نہیں ہوگی، جن کے گھر میں نماز اتری ہے لیکن ان کو اجازت نہیں ملتی؟ جب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چند ساتھیوں کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی، آدھے لوگ ادھر آدھے لوگ ادھر صلاۃ الخوف پڑھی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور پھر انہیں ایک تیر لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد قاسم بن حسن کے سر پر تلوار لگی جس سے ان کی آواز نکلی، یا عمہ۔ تو ان کے چچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک تو زخمی تھے ہی، اسی زخم کی حالت میں لپکے اور دشمن کو مارنا چاہا، جس سے اس کے ایک بازو کو کاٹ دیا، لیکن وہ جہنم رسید نہیں ہوا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے تھے۔ جب شمر نے دیکھا کہ کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو اس نے اچانک اعلان کیا کہ یکبارگی حملہ کرو۔ اس کے بعد جب یکبارگی حملہ کیا گیا، تیر تلوار اور کیا کیا سب لگا، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا۔ بدبخت ابن زیاد کا حکم تھا کہ جب یہ لوگ قتل ہو جائیں تو ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس کے بعد جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر 35 تیر کے نشانات اور 34 تلوار کے زخم تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر سے نیچے کا پورا جسم کوفہ میں دفن ہے، اور سر چونکہ یزید کے پاس بھیج دیا گیا تھا، وہاں سے پھر مدینہ گیا تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پہلو میں اسے دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔